अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह ताला आप तक आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज का हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 66 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल आना अब खफ़फ़ा तख़फ़ीफ़ कर दी यानी हल्का कर दिया अल्लाहु अल्लाह ने अनकुम तुमसे। यहाँ पे क्या फरमाया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे काम को हल्का कर दिया यानी तुम्हारे बोझ को कम कर दिया। वो आलिमा और जान लिया अन्ना ये कि फ़ीकुम बीच तुम्हारे ज़ाफ़न नातवान है यानी कमज़ोरी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने जान लिया कि अभी तुम्हारे अंदर कमज़ोरी है। ये किस का इशारा किया जा रहा है? ये जंग बदर की तरफ इशारा किया जा रहा है, जब मुसलमानों की तादाद अभी कम थी, जब मुसलमानों के पास असलहा कम था और अभी जो दीन है वो नया नया परवान चढ़ रहा था, लोगों के दिलों में अभी कमज़ोरी थी, ईमान पुख्ता ना था। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, उनका बोझ थोड़ा हल्का कर दिया। कैसे? फ़इन यकुन पस अगर हो मिनकुम तुम में से मियातुन 100 साबिरतुन सब्र करने वाले यगलिबु गालिब आएंगे मियातैनी 200 पर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम में से 100 साबिर हैं तो वो 200 पर गालिब आएंगे। पिछली आयत में हमने क्या पढ़ा था कि अल्लाह फरमाते हैं कि अगर 10 साबिर हैं तो वो 100 पर गालिब आएंगे, यानी 1 और 10 की निस्बत थी। अब यहाँ पे अल्लाह ने 1 और 2 की निस्बत कर दी है। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुम्हें जान लिया कि अभी तुम में कमज़ोरी है, तो तुम क्या करो, तुम्हारी जो 100 लोग हैं, जो 100 साबिर लोग हैं, वो 200 पर गालिब आने चाहिए। यानी एक बंदा वो 2 को मारे, इसी तरह होगा ना कि 100 200 पर आएंगे। फिर फरमाया वइन यकुन अगर हो मिनकुम तुम में से अल्फुन 1000 यगलिबु गालिब आएंगे अल्फैना 2000 पर बिइज़्निल्लाहि अल्लाह के हुक्म से। ये सब किसके हुक्म से होगा? अल्लाह के हुक्म से। अगर निस्बत ज़्यादा भी हो जाती है, जैसे मुसलमान की तादाद 1000 हो जाती है और जो काफिर हैं वो 500 की तादाद में होते हैं, लेकिन अगर अल्लाह ने उनके दिलों में ज़रा सी भी खोट पाई तो वो लोग शिकस्त का सामना करेंगे। अब आप लोग देखें, जंग बदर में 313 मुसलमान थे, लेकिन वो कितने पर गालिब आए? 1000 पर। क्यों? क्योंकि उनका जज्बा बुलंद था और उनका हौसला वो भी बुलंद था और उनका यकीन अल्लाह पर था। उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करते हुए उस जंग को जीती। अल्लाह की मदद उनके साथ थी, अल्लाह का हुक्म था। तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर 1000 साबिर होंगे तो वो 2000 पर गालिब आएंगे सिर्फ अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह का हुक्म होगा तो ही ये लोग गालिब आएंगे, तो ही ये कुफार की कुव्वत को तोड़ सकेंगे। वल्लाहु और अल्लाह मास्साबिरीन सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया कि जब आप किसी जंग में हो और जब मैदान में उतरें तो साबित कदम रहें, सब्र के साथ काम लें, अल्लाह का जो कलमा है उसको बुलंद करें। ठीक है? जब आप मैदान में उतर जाएं तो सामने फिर चाहे कितनी भी तादाद में काफिर हों, मुंह मोड़कर पीठ दिखाकर वहां से भागे ना। ये अमल अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंदीदा है। ठीक है? कि जब इंसान जंग में उतरे और कुफार को देखकर डर जाए और पीठ मोड़े, तो हमने ये आयत में पढ़ा था ना कि ये बिल्कुल जायज़ नहीं है कि जब आप मैदान में उतर जाएं जहाद के लिए तो साबित कदम रहें, अल्लाह का जो जिक्र है उसको बुलंद करें और पीठ दिखाकर भागे नहीं। तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला यही फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे बोझ को हल्का कर दिया। जैसे पहले अल्लाह ताला ने 1 और 10 की निस्बत बताई थी, अब अल्लाह ताला ने 1 और 2 की निस्बत बता दी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें जान लिया था और तुम्हें ये पहचान लिया था कि अभी तुम लोगों में नातवानी है, कमज़ोरी है। माँ काना नहीं है लायक या नहीं है किसी भी के लिए जायज़ नबीयन नबी के लिए यकूना ये कि हो लहू वास्ते उसके असरा कैदी। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किसी नबी के लिए जायज़ नहीं है कि उसके लिए कैदी हो। इसका मतलब यानी कि जब भी जिहाद किया जाए तो उसका मकसद क्या होना चाहिए कि कुफार की कुव्वत को तोड़कर इस्लाम का जो झंडा है उसको बुलंद किया जाए।
نہ کہ جہاد اس لیے کیا جائے کہ ہمیں قیدی جمع ہوں گے، مال غنیمت حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں لائق کسی نبی کے لیے کہ اس کے واسطے ہوں قیدی، حتیٰ یہاں تک کہ یسکنہ فی الارض، خون ریزی ہو جائے زمین میں، یعنی جو کفار ہیں ان کی طاقت ٹوٹ جائے، کفار کا مقابلہ سخت سے سخت کیا جائے، ان کو ذرا بھی بچنے کی جگہ نہ دی جائے، ٹھیک ہے۔ تریدون ارادہ رکھتے ہیں عرض دنیا، دنیا کے اسباب کا، واللہ اور اللہ یرید الآخرہ ارادہ کرتا ہے آخرت کا، واللہ اور اللہ عزیز الحکیم غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا ارادہ دنیا کا اسباب ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ جہاد کا اصل مقصد کیا ہے کہ آپ جب بھی جہاد کے لیے اترے میدان میں تو آپ کا مقصد مال غنیمت حاصل کرنا ہرگز نہ ہو، نہ ہی قیدیوں کو اکٹھا کرنا ہو، بلکہ کیا ہو کہ اللہ کا نام بلند کیا جائے، اللہ کے کلمے کو بلند کیا جائے اور کفار کی طاقت کو توڑ دیا جائے۔ تو یہاں پہ جب اللہ کے نبی کو جب مال غنیمت حاصل ہوا اور جنگ بدر میں جو قیدی حاصل ہوئے، 70 قیدی حاصل ہوئے، تو اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ یہ جو قیدی ہیں ان سے فدیہ لے کر ان کو جانے دیا جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم ڈھایا تھا، انہوں نے مسلمانوں کو تکلیفیں دی تھیں، انہوں نے دین کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی تھیں، تو لہٰذا ان کو قتل کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی نے زیادہ لوگوں کی بات مانی، کیونکہ سب کا زیادہ کہنا یہی تھا کہ ان لوگوں سے فدیہ حاصل کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے، اور ان لوگوں سے فدیہ کتنا لیا گیا؟ 4000 درہم فی کس لیا گیا، یعنی ایک غلام کو آزاد کرنے کے لیے فدیہ کتنا تھا؟ 4000 درہم فی کس تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں تریدون عرض الدنیا، آپ کا ارادہ دنیا کا اسباب اکٹھا کرنا ہرگز نہ ہو، بلکہ اللہ تو ارادہ کرتا ہے کہ آپ کے لیے آخرت سنور دی جائے، آپ کے لیے آخرت کی اصلاح کی جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت کو اگر ہم خود سے ریلیٹ کریں، اگر ہم زندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، تو ہمیں وقتاً فوقتاً اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ کیا اس کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہی ہے؟ جیسے میں گھر سے نکلا تھا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں، لیکن جیسے ہی مجھے کوئی فائدہ ملا تو کیا میری جو انٹینشنز تھی، کیا جو میرا مقصد تھا وہ کہیں تبدیل تو نہیں ہو گیا؟ کیا میرا مقصد ترید عرض الدنیا تو نہیں ہو گیا کہ دنیا کا اسباب اکٹھا کرنے میں تو نہیں میرا مقصد ضائع ہو گیا؟ کہ میں نے تو دل سے ارادہ یہ کیا تھا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کام کروں گا، لیکن جیسے ہی مجھے وہاں سے کوئی فائدہ ملا تو میری جو نیت تھی وہ بدل کر دوسری طرف آ گئی۔ تو انسان کو اپنا یہ جائزہ لینا ہوگا۔ پھر فرمایا واللہ اور اللہ عزیز الحکیم غالب حکمت والا ہے۔ لولا اگر نہ کتاب لکھا ہوتا، کیا لکھا ہوتا؟ فدیہ۔ جیسے یہ پہلا جہاد تھا اسلام کے بعد، تو مال غنیمت کے بارے میں بھی اللہ نے بتایا، فدیے کے بارے میں بھی بتایا، تو اس صورت میں زیادہ تر جنگ بدر کا واقعہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی تربیت کی گئی، کیسے کہ مال غنیمت کو کیسے تقسیم کرنا ہے اور جو قیدی ہوں گے ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے پہلے فدیے کا نہ حکم دے دیا ہوتا، فدیے کا نہ لکھا ہوتا، من اللہ اللہ کی طرف سے، سابقہ جو گزر گیا، یعنی جو پہلے گزر گیا، پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ آپ لوگ فدیہ لے سکتے ہیں، مال غنیمت لے سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ اللہ کی طرف سے پہلے گزر چکا نہ ہوتا، لمساکم البتہ چھوتا تم کو، یعنی لگتا تم کو، فیما بچ اس بارے میں، اخذتم جو لیا تم نے، یعنی جو فدیہ آپ نے لیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا تھا؟ اللہ کا ارادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موافق تھا کہ اللہ کا بھی یہی ارادہ تھا کہ یہ جو مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، ان کی زندگی کو اجیرن بنایا ہوا تھا، دین اسلام میں رکاوٹیں پیدا کرتے تھے، ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے بجائے اس سے کہ ان سے فدیہ لیا جائے۔ لیکن اللہ کے نبی نے زیادہ لوگوں کی رائے کو ٹھیک سمجھا، اور چونکہ اس کے بارے میں پہلے حکم آ چکا تھا تو اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں یہی حکم دیا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اس
میں ناراضگی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی بیان کی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے فدیے کا حکم نہ دیا ہوتا اور جو آپ نے ان سے لیا تو آپ کو کیا ہوتا؟ عذاب عظیم، بڑا عذاب۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے نبی کی بھی تربیت کر رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ حکم نہ دے دیا ہوتا تو آپ کی بھی پکڑ ہو جاتی۔ کیوں کہ جو آپ نے فدیہ ان سے لیا، حالانکہ اللہ کا ارادہ تھا کہ ان کو قتل کروا دیا جائے۔ فَكُلُوا پس کھاؤ، مما ساتھ اس چیز کے، غنیمتم جو مال غنیمت تمہیں حاصل ہوا، حلالن حلال، طیباً پاک۔ اب اللہ کے نبی اور باقی صحابہ کرام کے سامنے جب یہ آیت آئی تو وہ رونا شروع ہو گئے، ان کو ڈر تھا کہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ جو مال غنیمت جو فدیہ تم نے لے لیا ہے اب تم اس کو کھاؤ، اس کو استعمال کرو، کیونکہ وہ تمہارے لیے حلال ہے، تمہارے لیے پاک ہے۔ یہ اللہ کے نبی کو یہ رخصت دی گئی تھی کہ جو یہ مال غنیمت ہے یہ اللہ کے نبی پر حلال کی گئی تھی، پہلے کسی بھی امت پر یا پہلے کسی بھی نبی پر مال غنیمت حلال ہرگز نہ تھی۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہیے، جب تک اللہ تعالیٰ کسی بات کا حکم نہ دیں تب تک اس کی اجازت ہرگز نہ دیں، کوئی بھی حکم کو آگے نہ پھیلائے، اللہ سے ڈرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تمام کوتاہیوں اور غلطیوں کو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لہذا جو آپ نے فدیہ لے لیا، جو مال غنیمت آپ کے پاس آ چکا، آپ ان کو استعمال کیجئے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر حلال کیا ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل کہہ دیجئے، لمن اس کو، فی ایدیکم جو بیچ تمہارے ہاتھوں میں ہیں، من الاسرا قیدیوں میں سے، ان یعلم اللہ اگر جانے اللہ، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، خیرن بلائی، یؤتیکم دے گا تم کو، خیرن بہتر، مما ساتھ اس چیز کے، اخذا جو لیا گیا تم سے، منکم تم سے، ویغفر لکم اور بخش دے گا تم کو، واللہ اور اللہ غفور الرحیم بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قیدیوں سے کہہ دیجئے جو آپ کے پاس ہیں، کیا کہہ دیجئے؟ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرن، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں بلائی کو دیکھتا ہے، اگر آپ کے دلوں میں اللہ بلائی کو جانتا ہے، ذرا سی بلائی سے مراد اگر آپ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دے گا؟ خیرن اس سے بہتر، کس سے؟ مما اخذا جو تم سے لیا گیا، یعنی جو فدیہ تم سے لیا گیا، اللہ اس سے بھی بہتر تم کو عطا کرے گا، ویغفر لکم اور تمہیں بخش دے گا۔ کیوں؟ اسلام کے آنے کے بعد جب کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اتنا اچھا ہمارا اسلام ہے، اتنا مکمل اور خوبصورت ہمارا دین ہے کہ یہاں پہ تو اصل ایسا ہونا چاہیے تھا نا کہ جو لوگ قید کیے گئے ان کو لان تان کی جاتی، ان کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی، ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا، آتے جاتے لوگ ان کو تانے دیتے کہ دیکھو کہ تم لوگوں نے جو کام کیا تھا اس کا انجام اب چکھو، تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو تمہارے پاس قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، اگر وہ اسلام میں آ جاتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ذرا سی بھی بلائی دیکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بھی بہتر عطا کرے گا اور ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ واللہ اور اللہ غفور الرحیم بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی محبت دیکھیے کہ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کی زندگی کو اجیرن بنایا ہوا تھا، ان کو دکھ تکلیف دی ہوئی تھی، اسلام میں رکاوٹیں پیدا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، سچے دل سے اسلام کو قبول کر لیتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بے شک بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا اگر یہ ارادہ رکھیں، خیانت کا آپ سے خیانت کا، خیانت سے مراد یہاں پہ دھوکے کا، اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ آپ سے دھوکے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیسے کہ زبان پر کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی کو خوش کرنے کے لیے، اور ان کے سامنے اسلام لے آتے ہیں لیکن دل سے
راضی نہیں ہوئے، صرف زبان سے اقرار کر لیا اور دل سے یہی ارادہ کیا کہ جب ہمیں یہ چھوڑیں گے تو ہم اپنے بڑوں کے ساتھ مل کر ان کے خلاف مقابلہ بازی کریں گے یا ان کے خلاف سازشیں چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد پس تحقیق خانو خیانت کی اللہ سے من قبل اس سے پہلے مراد جنگ بدر سے پہلے بھی تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے خیانت کی تھی نا۔ خیانت کیسے؟ کہ یہ شرک و کفر میں مبتلا ہو گئے۔ یہ لوگ جو تھے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرایا، کفر میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے خیانت کی تھی۔ فَأَمْكَنَ پس پکڑ لیا منہم ان میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے اب ان کو پکڑ لیا، اب ان کو قید کر لیا، اب ان کے لیے انجام بدترین ہے، بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے اب ان کی پکڑ ہوئی، بعد میں بھی ان کی پکڑ ہو سکتی ہے، کہ اگر انہوں نے ارادہ کیا اللہ کے نبی کو دھوکہ دینے کا، ان کو فریب دینے کا، تو یاد رکھیے جیسے ان کی پکڑ آج ہوئی، کل کو بھی ان کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو جانتا ہے اور حکیم حکمت والا ہے، وہ جب چاہے جو حکم دے دے اس کی مصلحتیں وہی جانے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ہم سے خیانت کا ارادہ رکھتا ہے، کوئی بھی دھوکے بازی کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس کی پکڑ کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے کاموں میں لائل ہو کے انصاف کے ساتھ، سچائی کے ساتھ جو بھی کام کریں، انصاف اور سچائی کے ساتھ کریں، کسی کو بھی دھوکہ دینے کی نیت سے کوئی بھی کام نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ بے شک جس کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں اس کو نہیں معلوم، لیکن اللہ تو جانتے ہیں نا۔ قرآن پاک کے پہلے پارہ میں ہم نے پڑھا کہ جو لوگ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، اصل میں وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو لہذا جو بھی کام کریں، کوئی بھی نیک کام ہو یا دنیاوی کام ہو، اس سب میں ایمانداری کے ساتھ کام کریں، ٹھیک ہے؟ آج کا ہم سبق یہیں تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو اپنے تمام معاملات میں ایماندار بنائے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں خاص طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔